बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज कई दिनों से एक ही ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान टीवी और सोशल मीडिया पर, और वो ट्रेंड है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान है। तो हर एक का अपना अपना तज्ज़िया देख रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ है सब एंकर्स ने। वो ख़ास कर वो एंकर्स जो जिनको लफाफा एंकर्स भी कह सकते हैं, और इसके अलावा खूनी लिबरल एंकर जो होते हैं वो हैं। तो देखें मोहतरम, मेरा भी एक तज्ज़िया है। कोई इससे इख्तलाफ करे या इत्तफाक करे उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन देखें जो सब तज्ज़िया कार अपना अपना तज्ज़िया करते हैं, हम भी वैसे ही करते हैं। एक तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने तमाम व्यूअर से कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी कोई मालूमाती वीडियो हो वो फौरी तौर पर आप लोगों के पास पहुंच सके। देखें, बात बहुत साफ है और हर कोई जानता है, लेकिन बदकिस्मती से हम जानबूझकर भी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पाकिस्तानी कौम का जो पस्ती का सफ़र है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ असरअंदाज होती है वो ये है कि हमारे मुल्क के सियासतदानों में झूठ का परवान और सच्चाई का फुकदान है। लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपने दीन इस्लाम से दूर जा चुके हैं, और दूर जाने की वजह से हम झूठ के सहारे पे जीने की कोशिश करते हैं। और वो एक मिसाल है ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हम मुसलमान दूसरों की चाल चलते चलते अपनी भी भूल चुके हैं। यानी तादाद में सबसे ज़्यादा, दीन की जो असल रंगीनियाँ हैं वो हमारे पास सबसे ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद हम ज़लील व ख्वार क्यों हो रहे हैं? फिर बात वही अल्लामा इकबाल साहब वाली याद आती है कि हम ज़लील हुए तार के कुरान होकर। हम जो इस वक्त झूठ के सहारे और दूसरी कौमों के सहारे जीना चाहते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे अंदर से सच्चाई का फुकदान और झूठ का परवान है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि ख़ुसूसन पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं आमतन उनके अंदर भी यही हालत है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो सच से काम लेना चाहते हैं, लेकिन वो भी इतना बंध जाते हैं, इतना ज़लील व ख्वार हो जाते हैं इन झूठों के दरमियान कि वो चाहते हुए भी सच नहीं बोल रहे। और अगर वो बोल भी रहे हैं तो एक हल्का एक ख़ास में बोलते हैं, उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो सच को सच और झूठ को झूठ कह सकें। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ, ये तो यानी हम अगर गौर से देखते हैं, थोड़ा तवज्जो से काम लेते हैं, तो एक बात जो है वो मेरी समझ में आती है, पता नहीं कोई दूसरे इत्तफाक करें या ना करें। अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और अशरफुल मखलूक़ात बनाने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कमालात दिए जो किसी और मखलूक को हासिल नहीं हैं।
اور ख़ास کر جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو اتنا درجہ دیا کہ شاید ہی کسی دوسری قوم کو ملا ہوگا. یعنی یہاں پہ آ کے آسمانی کتابوں کا اور انبیاء کا نزول ختم ہو گیا. اب یہاں پہ آ کے وہ ذمہ داری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء کرتے آئے تھے، وہ بوجھ جو ہے، وہ بات جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی اور کہا کہ وہ کام جو اس سے پہلے دوسری قوموں کے انبیاء کرتے تھے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، سب کچھ سمجھتے ہوئے دین اسلام سے دور ہیں، اور خاص کر جو دین اسلام پریکٹیکل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی اس دنیا پر کیسے گزارنی ہے اور اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ جو پریکٹیکل لائف ہے وہ مسلمانوں نے پس پردہ ڈال دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں مختلف طریقوں سے. تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں سنبھالیں گے، ذلت و خواری اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا نصیب بنے گی. اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر سے جو پریکٹیکل لائف کے بارے میں چیزیں تھیں وہ غیر مسلموں نے اپنا لیں اور ان کو انہوں نے رولز ریگولیشن آف لائف بنا لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں انہوں نے اس کو نافذ کیا اور کر کے دیکھیں وہ کتنے مزے سے جی رہے ہیں. آج ہم ان کے محتاج ہیں، لیکن ہم کیوں ان کے محتاج ہیں؟ کیونکہ وہ دین اسلام کی جو پریکٹیکل روح ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. اخلاقیات، اس کے علاوہ رائٹس جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں وہ، اور جتنے بھی معاملات ہیں عدالتوں کے دوسرے، اس میں اکثریت جو ہے، جو ان کے رولز ریگولیشن ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے، اور وہ بالکل اس پر عمل پیرا ہیں اور ہم چھوڑ چکے ہیں. ہم پریکٹیکل جو اسلام ہے اس کو تو پوری طرح چھوڑ چکے ہیں. پیچھے بچا ہمارے پاس قرآن کریم. تو قرآن کریم کو بھی ہم صرف اپنے گھروں کی زینت بناتے ہیں، اور کئی گھروں میں تو میں نے دیکھا ہے کہ گرد پڑی ہوتی ہے اس کے غلاف کے اوپر بھی، یعنی وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے. اور اگر کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو وہ صرف اس حد تک پڑھتے ہیں کہ وہ پڑھنے کے بعد اس کو چوم چاٹ کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب مقدس ہے. بدقسمتی دوسری یہ ہے پاکستان کے اندر کہ جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان میں قرآن کریم کو حفظ کروایا جاتا ہے بس نمازوں کے لیے، تراویح کے لیے اور نماز جنازہ کے لیے. اس کے علاوہ قرآن کریم پر نہ ہی کوئی غور و فکر کیا جاتا ہے، نہ ہی اس پہ محنت کی جاتی ہے، اور نہ ہی طلبہ کو سمجھایا جاتا ہے. بدقسمتی سے دیکھیں کہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان کے اندر ہر مسلک نے اپنا اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنا اپنا قرآن کا ترجمہ کر رکھا ہے، اپنے اپنے حساب سے حدیثیں رکھی ہوئی ہیں، اپنے اپنے حساب سے تاریخ کے جو مورخین ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. اور شیطان نے ایسا رستہ دکھا دیا ہے خاص کر ہمارے دینی مدارس کو کہ وہ آج کل دین کا ہی سودا کرنا شروع ہو گئے. طالب علم جب دینی مدارس سے نکلتا ہے تو وہ ایک پکا مسلمان بن کے نہیں نکل رہا، بلکہ
وہ ایک پکا مشدد قسم کا ایک فرقہ پرست جو ہے نا وہ دینی مدارس سے نکل رہا ہے. یہ بدقسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے دین اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کے عوض میں ذلت و خواری ہمارا نصیب بن گئی. دیکھیں چھوٹی سی بات ہے جس کو میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں، یہ جو کتاب مقدس ہے مسلمانوں کے لیے، جس کو ہم صرف پڑھ لیتے ہیں، نہ اس پہ غور کرتے ہیں، نہ ہی کبھی کوشش کی ہے غور کرنے کی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، یہ جو بادشاہتیں ہیں یہ بھی میری ہیں، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں اور جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں. لیکن چھیننے کے اسباب بتائے کہ جب کسی کو میں اس دنیا میں اس زمین پر کوئی اقتدار سونپتا ہوں تو اس کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ میری پیدا کی ہوئی مخلوق میں میرے حکم کے مطابق اس مخلوق کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اس میں سب سے زیادہ انصاف کو کہا گیا، حقوق العباد کو کہا گیا. لیکن یہ سب کچھ جب کوئی نہیں کرتا تو پھر اس کو ایک جھٹکا اللہ کی ذات دیتی ہے، اور اس جھٹکے سے اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھے تو ذلت و خواری اس کا نصیب بن جاتی ہے. اب میں اپنے اس موضوع کی طرف آتا ہوں جو 3-4 دن سے ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر، اور وہ بنا ہوا ہے وزیر اعظم صاحب کا سچ بولنے پر. بدقسمتی سے ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں، ایک ایسی، یعنی یہ سمجھیں کہ اس قسم کا معاشرہ ہم نے تشکیل دے دیا ہے کہ جہاں پہ سچ بولنے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. دیکھیں جو غلطیاں ہیں، انسان ہیں تو غلطیاں تو ہوتی ہیں سر. وزیر اعظم صاحب کی سب سے بڑی غلطی ہے، اور شاید وہ غلطی اس لیے بھی انہوں نے کی ہوگی کہ انہوں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں ہوگا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کبھی بنیں گے. اگر انہوں نے یہ صحیح طرح سے سوچا ہوتا یا اس پہ ورک کیا ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی ملکی امور کو چلانے کے لیے ایک قابل لوگوں کی ٹیمیں تشکیل دیتے اور تیار کرتے. یہ انہوں نے نہیں کی تھی. سب سے بڑی ایک حقیقت ہے، اور اس کو وہ کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں. دوسرے نمبر پر سیاست کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک ایسا شخص جو دو پارٹیوں کے درمیان تنازع کو ختم کرے بغیر کسی کا نقصان کیے ہوئے، اپنی عقل مندی اور اپنے علم کی وجہ سے. لیکن بدقسمتی سے اس کا بھی جو نتیجہ ہے اور اس کا جو میننگ ہے وہ ہمارے ملک میں بہت الٹے نکالے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے بڑا سیاستدان ہے. یعنی جھوٹا، فراڈیا، مکار اور جیل سازی کرنے والا جو شخص ہے، جو سب سے ٹاپ پر ہے، وہ سب سے ٹاپ کا لیڈر ہے پاکستان کے اندر، اور اس کو سب سے ٹاپ کا لیڈر مانتے ہیں. ایک قیامت برپا کی ہوئی ہے آج 3 دن سے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی پاکستانی قوم سے بھی اور سیاستدانوں سے بھی اور ان لیبرل اینکر سے بھی اور ان لفافہ اینکر سے بھی جو دن رات اسی بات کو بار بار گھما کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ عمران خان نے تو اپنی مطلب ہے کہ ہر چیز اس نے کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نالائق ہوں، میں یہ. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دماغ نہیں دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سوچنے کی تھوڑی توفیق نہیں دی؟ کیا آپ حیوان ہیں یا انسان ہیں؟ انسان کو اللہ کی ذات نے طاقت دی کہ وہ سوچ سکے. یہی فرق ہے انسان اور حیوان میں. لیکن آپ تو حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے. حیوانوں میں بھی کئی حیوان ایسے ہیں جب آپ ان کو چارہ ڈالتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ خیال کرتے ہیں مالک کا. اب تو اس سے بھی آگے چلے گئے. کوئی
इस सियासत के नाम पर दीन को बेच रहा है, और कोई कुछ कह रहा है। जब उनसे सुने तो वो बहुत बहुत कुरान की मिसालें देते हैं। भाई यही कुरान करीम कहता है व आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। ये कुरान की आयत है ना, मेरी बनाई तो नहीं है ना, या इमरान खान की या किसी और की बनाई हुई तो नहीं है। और एक बात मैं ये भी वाज़े आपको करता चलूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से हमदर्दी है, मुझे ना इमरान खान से मेरी कोई रिश्तेदारी है ना किसी दूसरे से। जो जितना करेगा मैं इंशाल्लाह उसको हर सूरत बयान करूँगा, और जो जितना नहीं करेगा, जो झूठ बोलेगा उसको झूठा कहूँगा, जो सच बोलेगा उसको सच कहूँगा। जो जितना मुल्क और कौम के लिए कर सकता होगा और करता होगा उसको ज़रूर मैं अप्रिशिएट करूँगा। तो अल्लाह इस कुरान की इस आयत में फरमाते हैं कि अल्लाह की और उसके रसूल की ताबे फरमानी करो, और जो आपके वक़्त का हाकम है तुम में से उसकी ताबे फरमानी करो। अब जो वक्त का हाकम है किसी भी तरह, जो कुछ भी है, झूठ है सच है, जो कुछ भी है, ये जितने लोग चीख रहे हैं इन सब लोगों ने इसको तस्लीम किया और तस्लीम करके असेंबली में आके बैठे। अगर तस्लीम नहीं करना था तो पहले दिन ही इनकार कर देते, असेंबलियों में मत आते। आ गए तो फिर झूठ क्यों बोलते? तो इसका हुक्म उस वक़्त ना मानने का हुक्म आता है दीन इस्लाम में जब कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से रूह गर्दानी करे कोई भी हाकम। तो फिर वो जो उलुल अमर होता है उसके अमर को मानना, उसके हुक्म को मानना ज़रूरी नहीं होता, जिसकी मिसाल तारीख़ में भरी पड़ी है, अहादीसों में भी ज़िक्र है, और जिसको पूरा किया सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत पर चढ़कर खेलने वाले उनके नवासे ने करबला के मैदान में इस चीज़ को साबित किया कि जब कोई अल्लाह की इस दुनिया पर, अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह के कवानीन के मुताबिक इंसाफ करने की बजाय जुल्म और ज़्यादती पर तुल आए, तो जब वो बैत मांगे तो उसकी बैत ना की जाए। और ये किसी से छुपी हुई चीज़ नहीं है, सब फ़िरके के लोग इस चीज़ को मानते हैं, और इस चीज़ का सबूत आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आप को, अपनी आल को और अपने असहाब को मैदान करबला में शहीद करके साबित कर दिया कि जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की रूह गर्दानी करे उसकी बैत मत करो, उसका हुक्म मत मानो। लेकिन आज मैं पूछता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है इस वक्त, ये आप किस को मना कर रहा है कि आप अल्लाह के दीन की तरफ ना जाएं? बल्कि ये एक ऐसा शख्स है, ये अल्लाह की तरफ से, मैं तो समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से एक इस वक्त के मुताबिक एक नेमत मिली, क्योंकि जिस हालत में पाकिस्तान था वो रब की ज़ात हमसे बेहतर जानती है, और वही फैसले करने वाला है। अगर हम कुरान को मानते हैं तो उसके हुक्म को मानते हैं तो ये अल्लाह का हुक्म है कि ये फैसले मैं करता हूँ, मैं ही सल्तनतें अता करता हूँ और मैं ही छीनता हूँ। क्यों छीनता हूँ? जब कोई मेरी मखलूक के साथ जुल्म और ज़्यादती करता है तो फिर उससे मैं अपनी सल्तनत को छीन कर दूसरे को दे देता हूँ। तो खान साहब की जो गलती थी जिस पे हमने शुरू किया था उसी पे आते हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उनको ज़मीनी हकायक से बिल्कुल ख़बर नहीं थी, ज़मीनी हकायक की बिल्कुल ख़बर नहीं थी। वो ज़मीनी हकायक से टोटली बेखबर थे, जिसका एतराफ़ 3 दिन 4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने बड़े खुले दिल से किया। और सब वज़रा और सब जितने भी उनके कारकुन करिंदे हैं, वज़ीर और दूसरे, सब की गलतियों को एक बड़ा लीडर होते हुए उस शख्स ने अपने ऊपर लिया कि हमसे गलतियां हुई।
پرائم منسٹر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے سے نہیں ہوئی اور اس سے ہوئی ہے اس سے ہوئی ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا سب چیز کو، ہمیں صورتحال کا علم نہیں تھا۔ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ ایک شاید پہلا شخص آیا ہے جس نے اپنی غلطی کا اعتراف پوری دنیا کے سامنے کیا ہے۔ اس کو جو بھی کوئی رنگ دیتا ہے وہ دیتا رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور اتفاق ہے کہ مولوی فضل الرحمان جو کہ دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات، یہ انہی کے گروپ کا بندہ ہے نا، شیرانی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسرائیل کو تسلیم کرنا ضروری ہے، وہ قرآن کا ترجمہ ہی ٹوٹل غلط کر رہے ہیں، وہ قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ جماعت، یہ ہیں وہ لوگ جو دین اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدقسمتی ہے، میں کہتا ہوں، سب سے پوچھتا ہوں، جو بھی لوگ اپنی ایمانداری اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں، اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے ایک بات کا مجھے جواب دیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا گزرا ہے؟ یہ جتنے جھوٹے ہیں زرداری اور وہ جھوٹا مریض اور جعلی مریض جو بن کے یہاں سے بھاگ کے گیا اور اس کی بیٹی بکواس کرتی ہے، ان سب سے میں پوچھتا ہوں، مولوی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں میں یہ اخلاقی جرت ہے کہ آپ اپنے اپنے جرموں کا اقرار کریں اور اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ اس ملک کو واپس کریں اور پھر اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کریں؟ ہے کسی میں ایسی اخلاقی جرت؟ جو آپ لوگ عمران خان پہ زبانیں چلا رہے ہو، عمران خان کا میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں پارٹی کا نہیں ہوں، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس وقت ملک کا اول الامر ہے اور پہلا شخص ہے جس نے اس ملک کے لیے ایک آواز اٹھائی کہ میں اس ملک کو مدینہ کی فلاحی ریاست کی طرح بنانے کی کوشش کروں گا، بنانا چاہتا ہوں، بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ کون سی بری بات ہے؟ 2-2 ٹکے کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے جو نون کے سیاستدان ہیں جس میں زبیر اور میاں لطیف اور دوسرے اس قسم کے بہت ہیں، 2-2 ٹکے کے یہ لوگ ہیں، یہ بکنے والے لوگ ہیں، ان کی کوئی کریڈبلٹی نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جی مدینہ مذاق کرتے ہیں، مدینہ ریاست کا جو لفظ ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے، اندیر نہیں ہوتا، اور وہ دیر تھی، بڑے موقع دیے۔ اب اس شخص کو اللہ نے آپ لوگوں کے لیے عذاب بنا کے بھیجا ہے اور یہ عذاب آپ لوگوں پر برس کے رہے گا۔ اس سے آپ چوں کریں چرا کریں، جہاں بھاگنا ہے بھاگ کے دیکھ لیں۔ غلطیاں تو ہوئیں اور اس بندے نے اپنی ان غلطیوں کو تسلیم کیا، لیکن ہم پہلے بھی عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور اب پھر کہتے ہیں، یہ جو نظام ہے، اس نظام کے اندر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا مجھے یہ پروگرام میں سنتا ہوں تو بہت مزہ آتا ہے جب وہ بالکل حقیقت پر مبنی بات کرتے ہیں کہ یہ نظام گر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ باقی یہ جو مختلف باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی اس کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ بھئی آپ لوگوں نے اتنی لٹ مار کی، کسی نے ریزائن کیا تھا؟ یہ مولوی صاحب جو رو رہے ہیں وہ نہ دین کے لیے رو رہے ہیں، نہ عوام کے لیے رو رہے ہیں، نہ ملک کے لیے رو رہے ہیں، نہ ان کے باپ نے اس ملک کو مانا تھا، نہ وہ مانتے ہیں۔ مولوی صاحب اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو قرآن کا علم ہے، تو یہ آپ کا اول الامر ہے۔ عدالتیں ہیں، جھوٹی ہیں سچی ہیں، اس ملک کی ہیں نا۔ اگر اس ملک کو تم ملک مانتے ہو تو اس کی جھوٹی سچی عدالتیں تو ہیں نا۔ آپ سچے ہیں تو آپ عدالت نے آپ کو طلب کیا ہے، آپ اپنی صفائی دیں عدالت میں جا کے۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہے مجھے کو ہاتھ لگائے، نہ میں کسی عدالت کو یہ دکھانا چاہتا؟ کیوں آپ کسی جنگل میں رہتے ہیں؟ کیا آپ کسی جنگل میں رہتے ہیں کہ آپ ملک کی عدالت کا احترام نہیں کرتے؟ آپ کون سے دین اور کون سے دنیا کے قانون کو مانتے ہیں؟ تو کیا ہیں آپ؟ بدماش ہیں آپ؟ کیا چیز ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسروں سے بھی پوچھتا ہوں اور عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اور اگر آپ نے بھی اس عوام کے لیے، اس ملک کے لیے ٹھیک نہ کیا تو آپ کا حشر ان سے بھی زیادہ برا ہوگا۔
آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی عذاب بنا کے اللہ کی ذات کسی اور دوسرے شخص کو بھیج دے گی۔ اس ملک کے اندر ایک ہستی نے محنت کی، صرف میں مختصر سا بیان کر دوں، اور وہ ہستی تھی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دین اسلام کو قرآن کی روح سے متعارف کرایا، اور آج ان کے جتنے بھی بیان ہیں گریٹر اسرائیل کے لیے، عربوں کے لیے، اس خطے کے لیے، وہ ایک ایک کر کے سچا ہو رہا ہے۔ اس مرد مومن کے جو اقوال ہیں، اس مرد مومن نے جو محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ پاکستان میں سوائے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کی جماعت کے علاوہ آج تک کسی شخص نے قرآن کریم پر نہ تدبر کیا ہے اور نہ ہی قرآن کریم کی تفسیر کے مطابق لوگوں کو سمجھایا ہے۔ تو میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ سوچیں، آپ اس دنیا کا اور آخرت کا سوچیں، اور آئیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی طرف آئیں جو انہوں نے قرآن سے دیں۔ وہ کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اور نہ ہی کسی فرقے کو انہوں نے آج تک مانا، اور نہ ہی کوئی فرقہ ہے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پہ توجہ کرتے ہیں، قرآن پہ تدبر کرتے ہیں، تو قرآن تو بار بار اس چیز سے بھرا ہوا ہے، بار بار قرآن میں ہمارا نام جو ہے وہ مسلم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم کہہ کے پکارا، نہ ہمیں سنی کہا، نہ شیعہ کہا، نہ دیوبندی کہا، نہ چکڑالوی کہا، نہ گڑالوی کہا۔ تو یہ سارے کہاں سے آگے بھائی؟ خدا کے لیے چھوڑ دیں، یہ یہودیت کی چال ہے۔ آئیں قرآن کی طرف، قرآن کی عملی زندگی کی طرف آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکھ سے رہ سکیں اور آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو۔ آئیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلیں، ان کی تنظیم کے ساتھ چلیں، ان کے قرآن کریم کے جو لیکچر ہیں، جو بیانات ہیں، ان پہ توجہ کریں۔ انہوں نے قرآن کریم کو عملی طور پر پڑھا، اس کو سمجھایا لوگوں کو، اور اس پہ انہوں نے ساری زندگی اپنی گزار دی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں ایک ایسے مرد مومن کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے جنہوں نے اللہ کے رسول اور اس کی کتاب کو لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو وقت کا حاکم ہے، اگر وہ آپ کو اللہ اور رسول کے احکامات سے منع نہیں کرتا تو اس کی باتیں سننے کی آپ سب کو اور ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی آرمی کو اپنے فرائض پوری طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ ہم پھر ایک دفعہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہماری آرمی کو، ہمارے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور اس ملک کا اور اس دین اسلام کا اللہ تعالیٰ ہمیں حامی و ناصر، ہمیں اس دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا اور دین اسلام کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔